अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। 1 में आज जम्मू कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मीडिया एडवाइज़र जनाब फारूक इंद्राबी साहब। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ पाई जा रही है इस वक्त, और ख़ास तौर पर दफ़ा 370 की तनसीक के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि पिछले एक साल, बल्कि एक साल से मुद्दत ज़्यादा हुआ कि क्या हालात बने जम्मू कश्मीर में। आपको ये भी इल्म होगा कि जिन हालात से हम गुज़रे जम्मू कश्मीर में, तो उन हालात को वापस ट्रैक पर लाने के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई कमी नहीं थी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ, चाहे रीजनल हैं या चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो उस वक्त उन हालात पर काबू पाने के लिए और लोगों को किसी हद तक राहत देने के लिए जो कदम अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उठाया, अपने हम ख्याल साथियों के साथ मशवरा करके एक जमात का क़याम अमल में लाया गया अपनी पार्टी के नाम से। और एक साल का जब आप देखेंगे 13 महीने या 14 महीने जो हुए, अगर आप खुद भी, चूंकि आपको मुझसे ज़्यादा इसका इल्म होगा, जैसा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं कि क्या खोया और क्या पाया, तो उन हालात को काबू करने के लिए, उन हालात पर कड़ी निगाह रखने के लिए और लोगों को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए, क्योंकि एक ही मसला नहीं था। मसला आपको ये भी पता है कि कोविड की भी परेशानी थी, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारी कम भी हुई, हमारी ही नहीं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। लेकिन उसके बावजूद जो अपनी पार्टी का रोल जम्मू कश्मीर में रहा, लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए, हमारे मतलब बहुत सारे लोग कोविड के हालात में बाहर फंसे थे, उनको कैसे वापस लाया जाए, इंतज़ामिया के साथ किस तरह से टेकअप बुखारी साहब ने किया, तो वो भी आया है। और ये एक ज़रूरत थी। मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने वक्त वक्त पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के अवाम को, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो बिल्कुल बाहस भी है, बाज़मीर भी है। वो समझते हैं, बांपते हैं और नापते भी हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मोटिव। 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी की क़याम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ये महसूस की गई कि दफ़ा 370 के बाद ही? देखिए मैं आपको साहिल साहब आपको बता दूंगा, बड़ा क्लियर बता दूंगा मैं कि 370 हटने के बाद जो अपनी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि लोगों को मुश्किलात के दलदल से निकालने के लिए, नंबर 2, आपको शायद याद होगा, मैं आपको थोड़ा ले जाऊंगा अभी डीडीसी इंतखाबात की तरफ, अभी जो हाल ही में हुए। हालांकि इससे पहले जो 3 टायर सिस्टम हमारे पूरे मुल्क में है, चाहे उसमें यूएलबी के चुनाव हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, अभी जो इंतखाबात हुए, आपको याद होगा कि एक दिन पहले यहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको इतना डर महसूस हुआ अपनी पार्टी का, ओवरनाइट फैसला बदल के नेक्स्ट डे उन्होंने कहा नोटिफिकेशन आ गया, कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने वेलकम किया, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे सिस्टम में चल रहा है, हमने वेलकम किया। लेकिन मसला ये है कि एक दिन पहले लोगों को वो क्या कह रहे थे, वही 60 साल की दास्तान, कभी नारा ऑटोनॉमी का, कभी नारा सेल्फ रूल का, कभी कोई नारा दे दिया। उन नारों, उन मतलब जो जज्बाती नारे थे, उन नारों से लोगों को गुमराह किया गया। और लोग आज समझते हैं कि उनके जो खोखले नारे थे उनसे क्या मिला। और बुखारी साहब का जो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी पार्टी, जिसके साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल लीडर आ गए और एक ही अम्ब्रेला के नीचे एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका जम्मू कश्मीर में बना
کہ وہ رزلٹ سامنے ہے. میں یہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ DDC انتخابات میں یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک بار پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ 370 واپس لانا ہے, آپ DDC کینڈیڈیٹ کے لیے ہمیں حمایت دے دیجئے. اور آج اتنا ٹائم ہوا, مجھے بتائیے ان میں سے کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جو اس میں کامیاب ہوا, جس نے 370 واپس لایا؟ جبکہ ہمارا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے اس میں کہ آرٹیکل 370 ہو یا 35A ہو, یہ کلیئر کٹ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے معزز عدالت ہے سپریم کورٹ آف انڈیا, اور ہمارا لوک سبھا پارلیمنٹ ہمارے ملک کا, یا تو یہ بحال کر سکتا ہے آنریبل سپریم کورٹ, یا یہ بحال کر سکتا ہے پارلیمنٹ جب ہماری بہمت وہاں پر. سے اگر مطالبہ کیا جائے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے 1 سال 13 مہینے میں جو ہماری پولیٹیکل پارٹی بنی, ہر وقت ہمارا تو بالکل یہ صاف مطالبہ ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کو جو سٹیٹ ہوڈ ہے اس کو بحال کرنے کی طرف پہلے سے ہمارا ایک مشن چل رہا ہے انشاءاللہ. اس میں سے اور دفعہ 370 کی بحالی کا بھی مطالبہ ہے. نہیں, اس میں میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا, سو فار آرٹیکل 370 از کنسرن. اگر جس طرح ہمارا بھی ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں, ہم بھی ایک پارٹی وہاں پر ہیں کہ اللہ کرے وہاں سے ورڈکٹ جو آئے ہمارے حق میں آئے ملے, ہم اس کا ویلکم کریں گے. لیکن لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ ہمیں اس نام پر ووٹ دے دو, ہم آپ کو یہ چیز واپس دیں گے, وہ تو غلط ہے. آپ نے خود بھی کہا کہ مختلف علاقائی پارٹیاں ہیں, نیشنل پارٹیاں بھی ہے یہاں پر. آپ کی پارٹی میں وہ سارے لیڈر ہیں جو ماضی میں کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ رہے ہیں. کل تک وہ نظام صحیح کیسے تھا, آج وہ نظام غلط کیسے ہو رہا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے صدر محترم جو ہیں الطاف بخاری صاحب, ایک چیز ان میں ہے کہ جب اس پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا, جو بات اس وقت ہوئی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا ایک ہی مدعا ہوگا کہ ہم جھوٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے. اور انہوں نے خود یہ کہا کہ آج یہ محسوس کر رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھی کہ آج خود سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کس نظام میں پھنس گئے تھے, کس پولیٹیکل آؤٹ فٹ میں پھنسے تھے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ لاسٹ ایئر جو یہ پارٹی بنی, اس میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر محترم ہمارے ہیں, چاہے وہ نیشنل کانفرنس, چاہے وہ PDP سے ہیں, چاہے وہ کانگریس سے ہیں, چاہے نیشنل کانفرنس سے ہیں, چاہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, لیکن یہ ایک ہم خیال لوگوں کی جماعت بنی, اور ان کے دل کے اندر ایک درد ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو. لوگوں کا درد اس لیے ہے کہ یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے نوجوانوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ دھوکہ دیا گیا, اور بالکل جذباتی ناروں میں ان کو گمراہ کیا گیا, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. فاروق اندرابی صاحب سے میرا یہ اگلا سوال جو ہے ذاتی ہوگا. آپ کانگریس کے ساتھ تقریباً 2 دہائیوں کے ساتھ وابستہ رہے, نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی رہی. اپنی پارٹی کے کس ایجنڈے سے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی؟ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں نے کہا کہ بخاری صاحب ان کے اندر ہم نے ایک لوگوں کے لیے پایا کہ ان کے دل کے اندر درد ہے, اور ایماناً حلفاً میں کہوں گا کہ جو پروگرام انہوں نے ہمیں دے دیا ہے, آپ دیکھیے ہماری پارٹی کا جو پروگرام ہے, جو پرنٹ کر بھی ہمارے ہر حلقے میں, ہر بلاک میں, ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہے, کہیں پر کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کہی جس سے لوگوں کو دھوکہ لگے گا. کہ بخاری صاحب کا پروگرام یہ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے یہاں کے لوگ عزت کے ساتھ رہیں, امن کے ساتھ رہیں, اور یہاں تعمیر و ترقی کا انشاءاللہ منظرنامہ ایسا ہو کہ ہم بھی کہیں کہ نہیں جی ہمارے ہاتھوں سے بھی کچھ جموں کشمیر کے لیے کیا گیا. آپ نے صحافتی میدان میں بھی قدم رکھا ہے اور صحافت سے آپ کافی وابستہ رہے ہیں. سیاست میں آنے کا مقصد؟ دیکھیے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ آج کا میرا فیصلہ نہیں ہے, 1 سال پہلے کا فیصلہ. مجھے آج یاد ہے کہ میں نے یہ جو میرا پیپر ہے, آپ نے صحافت کی ذکر کی, یہ دوسرا قدم میرا تھا. میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے الیکشن لڑا اسمبلی کا, اٹ واز 77.
77 کی بات کہہ رہا ہوں. اور جب یہاں پر 90 میں نامساعد حالات ہوئے اور وہ ان حالات کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پر تھی جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو بالکل غلط نعروں سے گمراہ کیا تھا. اس کا نتیجہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ ہماری ریاست کہاں سے کہاں پہنچی. اور 96 میں میں نے اسی چھیتر سے سری نگر اور بڑگام سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا. تو یہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا. ٹھیک ہے، صحافت ایک مقدم پیشہ ہے جس کا میں احترام کرتا ہوں، جس کا میں خود ایک پارٹ ہوں، لیکن سو فار پالیٹکس از کنسرن، اگر پالیٹکس صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کی جائے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، لوگوں کو سچ بات کہی جائے اور سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں انشاءاللہ فتح ضرور ہماری ہوگی. جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور عام یہ فہم بھی ہے کہ جب تک امن یہاں قائم نہیں ہوگا تب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. جموں کشمیر میں قیام امن کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح کے بنیادی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پائیدار امن جو ہے وہ قائم ہو؟ دیکھیے، آپ کا بالکل سوال بالکل درست ہے کہ جب تک اسٹیٹ میں امن نہ ہو تب تک ترقی نامکمل ہے. لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہے، اس وقت جو ریاست جموں کشمیر جو اب یوٹی ہے، جس کے لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لانے کی کوششوں میں لگے ہیں، انشاءاللہ ضرور ملے گا. اور اس ریاست کی بدقسمتی رہی ہے. اگر آپ کو تھوڑا میں پیچھے لے جاؤں گا، 2 دہائیوں سے پہلے جو حالات یہاں پر تھے، بلکہ 3 دہائی، جو ہمارا سسٹم جموں کشمیر میں بنا تھا، انفراسٹرکچر، کوئی بھی سیکٹر آپ لے لیجئے، آپ ہیلتھ کا لے لیجئے، آپ ایجوکیشن کا لے لیجئے، آپ ایگریکلچر کا لے لیجئے، آپ سب سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ ٹورزم کا لے لیجئے. اس کو ایک دھچکا لگا. کیوں لگا؟ جب حالات ہی ٹھیک نہیں رہے. کیونکہ حالات کو خراب کرنے کے پیچھے ایک گہری سازش تھی. لیکن آج کی ڈیٹ میں جو اقدامات آج کیے جا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کو واپس اس ڈگر پر لانے کے لیے ہم سب لوگوں کو، میں سب کو دعوت دیتا ہوں، ہم سب لوگوں کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ ریاست جموں کشمیر واپس اس صورت میں آ جائے، اسی تصویر میں آ جائے جو تصویر پہلے جموں کشمیر کی تھی 1990 سے پہلے، جس کی مثال ہر جگہ دی جاتی تھی کہ جموں کشمیر کیا ہے. تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ذاتی مفادات کے لیے، آپ آج دیکھ رہے ہیں جب پردہ اٹھتا ہے تو اندر کیا نکلتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. لیکن آج کے ڈیٹ میں مجھے انشاءاللہ مکمل یقین کامل ہے کہ گورنمنٹ بھی سیریس ہے، اور جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، اس کی قیادت جو ہے بخاری صاحب اور باقی جو ہمارے لیڈران کرام ہیں، ان کی بھی نیت یہ ہے کہ جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالا جائے اور جموں کشمیر کو قیام امن کے لیے ہم کام کریں گے اور تعمیر ترقی کے لیے یہاں کام کریں گے. اور جموں کشمیر میں جتنے ہمارے بچے ہیں، نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں، ان کے روزگار کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. یہ ہمارا مشن ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اور ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے اور ضرور. ویورز، پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب